क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हाज़ा हुसैनुन फ़ारिक़ु सलवातुल मुहम्मद इसी खतरे से मौजू करार दिया था और सरनामे कलाम करार दिया था, इसमें पैगंबर इमाम हुसैन की मारिफत के सिलसिले से फरमाते हैं हाज़ा हुसैनुल फ़ारिक़ु, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान। मैंने खास तौर से इस मजलिस का और इस हमसे का मौजू मारिफत हुसैन करार दिया। अगर हुसैन की मारिफत है तो ये नौहे, ये मर्सिये, ये किताबत, ये ज़ाकिरी सब कामयाब है। और अगर मारिफत हुसैन नहीं है तो हम मातम तो करते हैं, लेकिन वो बिना मारिफत के मातम होगा, हमें पता ही नहीं हम किसका मातम और क्यों कर रहे हैं। कोई वजह होनी चाहिए, इसलिए कि ज़माना सबसे ज़्यादा हमसे जो सवाल करता है वो यही करता है, ये मजलिस क्यों, ये मातम क्यों, ये ताज़िया क्यों, ये जुलूस क्यों, ये फर्श अज़ा क्यों, ये हर साल मुहर्रम क्यों, ये हर साल गम क्यों, मतलब ये सारे सवाल। और इस सब का ताल्लुक मारिफत हुसैन से, हम अलग से कुछ नहीं करते, इसलिए कि इस्लाम नाम है सुन्नत नबवी का। भाई जो नबी ने किया है उसको करने का नाम इस्लाम है ना। बड़ी तवज्जो अगर आप रहें तो इंशाअल्लाह मारिफत हुसैन के सिलसिले से महीने के तो बड़ी जामे होगी, इसलिए कि मेरी ज़बान मैं कोशिश करता हूँ कि आसान रहे। और चूँकि कौम से लौटने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद वहाँ कुछ जो सीखा मैंने, तो हिंदुस्तान के अंदर भी आके मैंने सियासत में कदम रखा। आप थोड़ा सा वो होंगे, यहाँ लोग मायूस समझते हैं, लेकिन जो काम आयतुल्ला खुमैनी ने किया वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं किया। आप महसूस करें, अलबत्ता ये है कि किस मुल्क में किस एतबार की सियासत करनी है, कैसी करनी है। लोग कहते हैं साहब सियासत झूठ का नाम है, सियासत गंदी जगह है, सियासत ऐसी है, सियासत वैसी, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सच्चे रहो, आप सच्चे हो अगर, तो सियासत गंदी नहीं हो सकती। इसलिए कि इमाम खुमैनी ने जो सियासत की है वो झूठ की बुनियाद पर अमेरिका को नहीं खौफजदा किया, सच की बुनियाद पर खौफजदा किया। इसका मतलब ये है कि सच्चाई की बुनियाद पर भी सियासत की जा सकती है, और ये मासूमियत ने किया। तो मारिफत हुसैन के ताल्लुक से जो गुफ्तगू होगी उसमें ये सारे पहलू आएंगे, और इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे और फिक्र भी करेंगे कि आखिर हुसैन ने ये काम अंजाम क्यों दिया। तो पैगंबर ने फरमाया हाज़ा हुसैनुल फ़ारिक़, ये हुसैन है, इसे पहचान। पिछली मजलिस में कुछ बातें मैंने अर्ज की थी, उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आप महसूस करें कि मारिफत के लिए हमारे यहाँ उलमा सिर्फ ये बयान करते साहब मिंबर पे आए, खुतबा दिया और खुतबे के दरमियान फरमा दिया हाज़ा हुसैनुल फ़ारिक़, ये हुसैन इसे पहचान लो, ऐसा नहीं। पैगंबर पूरी जिंदगी हुसैन को पहचानवाते रहे और हुसैन की अजमत बताते रहे, हुसैन की अजमत बताते रहे। और आप सुनते रहते सारे वाकयात। भाई फितरुस मातूम फरिश्ता था, फरिश्ते आ रहे थे नबी के घर मुबारकबाद देने। कौन पैदा हुए? नवासा आया है हुसैन, फरिश्तों का कारवां है, काफिला।
آسمان سے اترتا جا رہا ہے زمین کی طرف. معطوف فرشتہ پڑا ہوا ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ سارا کارواں جا رہا ہے, پوچھا بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا پیغمبر کے گھر جا رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. نواسا پیدا ہوا, ایک بچہ آیا, اس کی مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں. کہا مجھے بھی لے چلو گے؟ برادری کا معاملہ تھا بھائی, معطوف تو تھا مگر اللہ نے منع تھوڑی دیا تھا کہ اس سے رشتے ختم کرو. معطوف فرشتہ تھا, گزارش کی, ریکویسٹ کی, کہا آپ چل رہے ہو ہمیں بھی لے چلو. کہا بالکل لے چلیں گے. فرشتے تیار ہوئے اور اسے لے کے آئے. بالوں پر جا چکے تھے, اڑ سکتا نہیں تھا, سہارے سے لائے اور نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. بڑی توجہ سے زیادہ وقت رکھا. اب وہ نبی کی خدمت میں آیا, سارے فرشتے مبارکبادی دے رہے ہیں اور نبی ظاہر ہے اس دروازے پر جو جس منشا سے آتا ہے وہ انہیں اچھی طرح پتا ہوگا. وہ مبارکباد کے لیے نہیں آیا تھا, وہ سائل بن کے آیا تھا. بڑی توجہ, اب یہاں سے متوجہ ہو جائیں اس لیے کہ بہت سارے سوالات کا جواب آپ کو یہاں مل جائے گا. کیا پیغمبر اس کو بالوں پر نہیں دے سکتے تھے؟ کیا پیغمبر نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے, مگر پیغمبر نے اشارہ کیا اس گہوارے کے قریب جاؤ, اس گہوارے کے قریب جاؤ. اور وہ گیا. معطوف فرشتہ حسین کے گہوارے سے اپنے آپ کو مس کیا. مس کرنا تھا کہ بالوں پر آ گئے, بالوں پر آ گئے. ہزاروں بار کا سنا ہوا واقعہ مسلسل سنتے, لیکن نتیجہ اب آپ کے سامنے. پیغمبر چاہتے تو بالوں پر ادا کر سکتے تھے, دے سکتے تھے اور وہ لے کے چلا جاتا, لیکن کرنا کیا تھا؟ پیغمبر کو حسین کی معرفت کرانی تھی. حسین کی معرفت فرشتوں میں. کہا گہوارے کے پاس جاؤ, مس کیا, بالوں پر آ گئے, چلا گیا. اب متوجہ, مزید متوجہ ہونے کے لیے بہت مشہور بات ہے راہب کا. آیا پیغمبر کی خدمت, اولاد نہیں ہوتی, بہت مایوس ہے. پیغمبر چاہتے تو دے سکتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ جو حسین کرنے وہ نبی نہ کر سکے. یہ سب کے سب محمد, سب کے سب صاحب اختیار. یہ بھی میں ثابت کروں گا آپ کے ساتھ, اس لیے کہ یہ بھی سوال ہوتا ہے صاحب کیسے دے سکتے ہیں, کہاں سے دے سکتے ہیں. یہی تو کہا تھا پیغمبر نے, تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. پیغمبر نے یہی کہا تھا, تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. مایوس راہب اٹھا, جانے لگا. حسین نے راستہ روکا, ٹھہر جا. کیا چاہتا ہے؟ کہا تیرے نانا کی خدمت میں آیا تھا کہ شاید یہاں اولاد مل جائے, بڑا نام سنا تھا, لیکن انہوں نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. حسین نے کہا جا ایک دیا. کنفیوژن بالکل پیدا مت کیجیے, اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں صاحب غاری جب کی کتابوں میں, شیعہ تو چھوڑیے اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود, لیکن ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں صاحب کہاں سے پڑھ رہے ہیں. بالکل متفق علیہ یہ واقعہ, کہیں سے اس پر غور و فکر نہ کیجیے. حسین نے راستہ روکا. کہاں جا رہا؟ کہا نانا کی خدمت سے مایوس جا رہا. آیا تھا اولاد لینے. کہا قسمت میں اولاد نہیں. کہا ایک تھی. کہا انہوں نے کہا قسمت میں اولاد نہیں. کہا دو دی. انہوں نے کہا قسمت میں اولاد نہیں. کہا جا تین دیے. وہ کہتا جاتا ہے, حسین اولاد عطا کرتے جاتے, اولاد عطا کرتے جاتے. پھر وہی سوال, کیا نبی نہیں دے سکتے تھے کہ یہ کام حسین پر چھوڑا؟ نبی نے کہا قسمت میں نہیں, حسین نے اولاد دی. تو یہاں بھی مقصد تھا معرفت حسین. معرفت حسین مقصد تھا کہ حسین کو پہچان.
حسین کے در پر آؤ، حسین کے در پر آؤ۔ نبی نے ان واقعات سے یہ ثابت کر دیا میں رہوں نہ رہوں حسین رہے گا، اور عالم اسلام کو میرا پہچاننا ضروری نہیں ہے، حسین کا پہچاننا ضروری ہے۔ اگر حسین کو پہچان لیا تو اسلام کو پہچان لیا، اولاد دے دی۔ لوگ کہتے صاحب کہاں سے دیا؟ میں نے کہا نا یہ سب کے سب صاحب اختیار، سب کے سب محمد ہیں، ذرہ برابر فرق نہیں۔ وہ نبی فرماتے ہیں اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، ہم تو سب کے سب محمد۔ جب سب محمد ہیں تو بتائیں کوئی فرق ہے اس محمد میں اس محمد میں؟ ذرہ برابر فرق نہیں۔ اور ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ رفتار تو چھوڑیے، گفتار تو چھوڑیے، بولنا تو چھوڑیے، لہجہ تو چھوڑیے، جابر بن عبداللہ انصاری جب 5ویں محمد سے ملاقات کرتے امام محمد باقر علیہ السلام سے، تو کہتے ہیں ذرا آگے بڑھیے۔ امام نے جب کہا میں محمد ہوں، 5واں جانشین ہوں، محمد باقر ہوں، تو جابر کہتے ہیں ذرا آگے بڑھیے۔ امام آگے بڑھے، کہا پیچھے ہٹیے، امام پیچھے ہٹے۔ جابر نے پڑھ کے پیشانی امامت کا بوسہ لیا، کہا آپ ہی محمد ہیں۔ کیسے جابر نے پہچانا؟ کیسے جابر نے پہچانا؟ لوگ کہتے صاحب رفتار سے رفتار مل گئی، جابر نے دیکھ لیا۔ جابر کو تو آنکھ ہی نہیں ہے، دیکھے گی کیسا؟ متوجہ ہونا، دیکھے میں کہاں آپ کو لا رہا ہوں، جابر کو دکھائی تو دیتا نہیں۔ اگر آپ متوجہ نہ ہو تو چہلوں کے دن ضرور سنتے ہیں مسائل کہ پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری ہے نا۔ اب آپ بالکل متوجہ ہو جائیں۔ جب کربلا پہنچے، فرات میں وضو کیا، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، فرات میں وضو کیا اور وضو کر کے غسل کر کے جب فارغ ہوئے زیارت حسین کے لیے تو اپنے غلام سے کہتے کہ لے چل مجھے مولا کی قبر پر۔ جب غلام لے کے چلا فرات سے تو کہا مولا یہاں بہت ساری قبریں ہیں، میں کیسے پہچانوں آپ کے آقا کی قبر کون ہے، میں کیسے آپ کو وہاں کھڑا کروں؟ تو جابر کہتے ہیں مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے، میں پہچان لوں گا۔ کہا کیسے؟ کہا میں سلام کروں گا، جس قبر سے جواب آئے گا جس قبر سے جواب آئے گا۔ متوجہ ہو گئے نا؟ جابر کو دکھائی نہیں دیتا۔ آگے پھر انشاءاللہ یہ واقعات پڑھوں گا، لیکن مجھے ثابت کرنا ہے کہ رفتار سے رفتار اور گفتار سے گفتار نہیں۔ کیسے پہچانا جابر نے کہ یہی 5واں محمد کا جانشین ہے؟ جابر نے آواز دی، رفتار نہیں۔ جب 5واں محمد چل رہا تھا تو نالین سے وہ آواز آ رہی تھی جو نالین محمد سے آتی تھی۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، مولائیوں کا مجمع ہے، آپ کتنے موڈ میں ہیں مجلس سننے کے مجھے اچھی طرح پتا ہے، لیکن میں کتنا پڑھنے کے موڈ میں ہوں یہ آپ کو لگ رہا ہوگا۔ تقریر بہت لمبی نہیں ہوتی، لیکن چیزیں انشاءاللہ ایسی دوں گا جو باقاعدہ آپ متوجہ ہو جائے اور ذہن نشین ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ جو آواز نالین محمد سے آ رہی تھی وہی آواز 11 سال کے کمسین امام محمد باقر کے نالین سے آ رہی تھی۔ ہمارا جب نالین کی آواز میں فرق رہی ہے تو گفتار میں کہاں سے فرق ہوگا؟ صلوات پر محمد، نالین میں فرق نہیں۔ تو یہ سب کے سب محمد ایک جیسے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے ان کے۔ رسول بھی دے سکتے تھے اولاد، مگر نہیں دیا اس لیے کہ معرفت حسین کرا رہی۔ رسول بھی دے سکتے تھے بالوں پر، مگر نہیں دیا اس لیے کہ معرفت حسین کرنا مقصود۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں صاحب جب قسمت میں نہیں تھی اولاد تو یہ کیسے دے رہے ہیں؟ جب اللہ نے بالوں پر چھین لیے تھے تو یہ کیسے دے رہے ہیں؟ یہی سوال آتا ہے، یہ کیسے دے رہے ہیں؟ ان کو اختیار کہاں سے آیا؟ ان کو پاور کہاں سے آیا کہ جو چیز اللہ نہ دے وہ یہ دے دے؟ اب اس چیز کو میں قرآن سے ثابت کروں گا اور آج کی گفتگو وہی رہنے دوں گا، اس لیے کہ آپ پوری طرح آمادہ نہیں ہو رہے سننے۔
قسمت میں نہیں ہے، حسین دے رہے، بالوں پر چھین لیا اللہ نے، حسین دے رہے، یہ پاور آیا کہاں سے؟ بہت سارے لوگ ثابت کرتے ہیں، لیکن آج قرآن سے ثابت نہ کر دوں تو منبر رسول پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے، حق نہیں ہے، اس لیے کہ میں صرف ذاکر نہیں ہوں، حسین کا تم کا بڑا مولوی صاحب ہوں، اس لیے جو باتیں کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا، صرف ذاکر سمجھ کے نہ سنیے کہ سنی سنائی باتیں لا کے آپ کے سامنے پیش کروں، میں وہی چیز بیان کروں گا جو ثابت کر سکے کہ اختیار آیا کہاں سے، یہ پاور آیا کہاں سے۔ کہا صاحب اللہ اللہ ہے، بندے بندے ہیں، اللہ اللہ ہے، بندے بندے ہیں۔ میں نے کہا بالکل بندے بندے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو رضائے الہی کے لیے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر کے مرضی الہی کے مالک بن جاتے ہیں۔ بوریا بستر کاندھے پر باندھ کر گلی گلی گھوم کر صرف ایک نعرہ ہے اللہ 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 اللہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی جو اپنے نفس کو فروخت کر دیتے اور مرضی الہی کے مالک بن جاتے ہیں۔ آپ متوجہ ہو، یعنی اللہ کی مرضی بندوں کے پاس آتی ہے، مرضی الہی کے مالک بندے ہیں، بندے ہوتے ہیں، تو پھر پتہ کرو وہ کون سے بندے، یہ پتہ کرنا ہوگا نا، لیکن یہ نہیں بتاتے، کہتے صاحب مزار پہ نہ جاؤ، قبروں پہ نہ جاؤ، زریوں پہ نہ چومو، روزوں پہ نہ جاؤ، ہے نا، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، جب ہر جگہ بند کر دو گے تو پہچانو گے کیسے، جاؤ گے کہاں، ان بندوں کو تو لانا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بندوں میں کچھ ایسے بندے جو اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ فروخت کرتے مرضی الہی کے مالک بنتے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ وقت نزول دیکھیں، موقع نزول دیکھیں، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، عقل کا نہ ہو تو شاید نہ سمجھ میں آئے، اس لیے اس رات بھی بڑے سے بڑے گھات جو نشان قدم کو دیکھ کے شخصیتوں کا پتہ بتا دیتے تھے، وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ چادر کے نیچے کون سو رہا، چادر کے نیچے کون سو رہا انہیں نہیں پتا چلا، لیکن چادر اوڑھ کے جو سویا ایسا سویا کہ سونے کے بعد بھی مرضی معبود خرید لی۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں، تلواروں کے سائے میں سو کر علی نے مرضی معبود اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب پوچھتے ہو صاحب کیسے دیتے ہیں، یہ اختیار کہاں سے آیا، یہ پاور کہاں سے آیا؟ اگر راہب کو حسین اولاد دے دیں، فکرس کو بالوں پر دے دیں تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے، مرضی پروردگار تو حسین کے باپ نے خریدی۔ بھیا اپنے باپ کی مرضی جہاں چاہے استعمال کرے، تو کہتے ہو کہاں سے دیتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد
اختیار قدرت کی طرف سے ملا، یہ پاور اللہ کی طرف سے ملا، اور یہ جو چاہے جیسے چاہے کن فیکن کے مصداق ہے۔ لیکن یہ ان کی بلندی ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا۔ اختیار کوئی وہی کسی کو نہیں دے دے گا، کوئی بھی مالک صاحب اختیار اسی کو بناتا ہے جس پر بھروسہ ہو۔ کہاں بیٹھے آپ، بڑی بات۔ اگر اہل بیت پر اللہ کو بھروسہ نہ ہوتا تو صاحب اختیار نہ بناتا۔ یہ صاحب اختیار قدرت کو بھی پتا ہے یہ میری منشا کے بغیر ایک کام نہیں کر سکتے۔ اب یہ راہب کو اولاد دے رہے ہیں تو منشائے پروردگار ہے کہ اسے اولاد دی جائے، اور پتا بھی ہو کہ قسمت میں نہیں ہے، مگر دنیا میں ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھیجا ہے جن کا کام مقدر کو بدلنا، جو مقدر کا سکندر بناتے، اور یہ اہل بیت کا دروازہ ہے جہاں مقدر کے سکندر بنتے ہیں۔ تو یہ معرفت حسین ضروری۔ انوار صاحب نے موضوع دیا تو موضوع آئے گا، لیکن اس سے پہلے معرفت حسین ضروری، اس لیے کہ جب حسین کی معرفت ہوگی تو کربلا کی معرفت ہوگی، اور جب کربلا سمجھ میں آئے گی تب کردار سازی ہوگی۔ بغیر کربلا کی کردار سازی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم ماتم کریں مگر کربلا کو سمجھ کے ماتم کریں۔ ہم فرش عزا بنائیں، کربلا اور حسین کو سمجھنے کے لیے آئیں، اور جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک کامیابی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور جب معرفت حسین ہو جاتی ہے تو نمرود، فرعون، شداد اور یزیدیت کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کوئی بھی ظالم طاقت آپ کو کہیں بھی مروب نہیں کر سکتی اگر حسین سمجھ میں آ گئے۔ ورنہ آیت اللہ خمینی سے سارے علماء تو چھوڑیے، ان کے بڑے بھائی ان سے 10 سال بڑے تھے، آیت اللہ پسندیدہ، انہوں نے کہا یہ کس راستے پر جا رہے ہیں؟ کون تمہاری مدد کرے گا؟ کون ساتھ دے گا؟ بادشاہ وقت سے ٹکرانا ہے۔ بچے ہیں آپ، وقت کی حکومت سے ٹکرانا، کس سے پنگا لے رہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیسے لڑ پاؤ گے؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ حسینی مشن بہت جلدی اور بہت آسانی سے نہیں ہوتا۔ آیت اللہ خمینی کا جواب سنیے، میں نہ آپ کے بھروسے نہ ان علماء کے بھروسے نہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے ان کے بھروسے، مجھے انتظار ہے ان بچوں کا جو آج اپنی ماں کی آغوش میں پڑھ رہے ہیں، جو آج اپنی ماں کی آغوش میں کھیل رہے ہیں۔ میں ان کے لیے نکلا اور ان سے مجھے کام لینا۔ میں آج نہ آپ سے کام لوں گا، نہ ان علماء سے کام لے رہا ہوں، نہ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں تو ان بچوں کی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، انہیں تیار کروں گا۔ اور جب یہ جملہ کہا تھا اس سے ٹھیک 25 سال بعد ایران کے بادشاہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ نوجوان ہو گئے 25 سال۔ تو آیت اللہ خمینی نے وہ مشن ان تک پہنچایا، انہیں تیار کیا، انہیں حسین بتایا، انہیں حسین سمجھایا، اور جب انہیں حسین سمجھ میں آ گئے، کربلا سمجھ میں آ گئی، تو ان نوجوان نے یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ کی گولیاں سینہ چھلنی کریں گی یا ہم شہادت کے درجے پر جائیں گے۔ ان کا مشن صرف یہ تھا کہ کس دن ہم حسینی حکومت قائم کریں گے۔ حسینی حکومت مشن جب معرفت حسین ہو جاتی تب وہ جذبہ پیدا ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی بارش ہو گئی صاحب آج مجلس میں نہیں جائے گا، نہیں، حسینی ہے نا، راستہ خراب ہو گیا مجلس میں نہیں جائے گا، ڈر گئے، خوف کھا گئے، بارش آپ کو توجہ ہوں، مگر حسینی جو ہوتا ہے وہ تیروں کی بارش میں نماز پڑھتا ہے۔ کتنا فرق ہے، دیکھیں کردار سازی موضوع آ رہا ہے۔
کربلا سے نہ لے رہے ہم کربلائی ہیں، ہم حسینی ہیں، لینا پڑے گا۔ بارش میں مجلس نہیں جائے، بارش ہو گئی نماز میں نہیں پہنچ پائے ہے نا، اور وہاں تیروں کی بارش میں زبردستی حسین نے نماز نہیں پڑھوائی۔ کہا میں کہہ رہا، یہ چاہنے والا کہہ رہا ہے کہ سرکار پتا ہے کہ ہم نہیں رہیں گے، آخری نماز اس ماحول میں آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، تیر کی بارش ہے اور نماز پڑھیں گے آپ کے پیچھے، اور پڑھی حسین نے پڑھائی، تیر مانے ہوئے نہیں مانے ہوئے، بلکہ جب دیکھا کہ تیر حسین کی طرف آ رہے تو سعید و زہیر نے سب چھوڑی۔ یہ حسین والوں کو پتا ہے کہ کب نماز توڑی جاتی ہے۔ سمجھے امام کی اہمیت، معرفت حسین تھی ان کے پاس، معرفت حسین، نماز توڑا اس نماز کو جس کی خواہش کی تھی، آخری نماز، اور آ کے حسین کے سامنے کھڑے ہو۔ اب جو تیر آ رہے سب سینے کو لپک لپک کی تیروں کو روک رہے ہیں، تیر چلا نہیں رہے، تیروں کو روک رہے ہیں، اتنا محل نہیں ہے کہ تیر ابھی چلائے جائے، اس لیے کہ حسین کی نماز تمام ہو جائے۔ یہی تو حسین کی جیت ہے، نہ یزید زور کی نماز روک پایا، نہ سجدہ آخر سے حسین کو روک پایا، یہ تیر نہیں روک پایا، یہی تو حسین کی جیت ہے۔ کھڑے ہو گئے، اپنے سینوں کو لیے، سینہ چھلنی ہو گیا، ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ایک طرف سے سعید گرا، دوسری طرف زہیر گرے، حسین نے بڑھ کے سر کو زانوں پر رکھا۔ دیکھیں کردار سازی کیا ہے اور کربلا کیا ہے، کیسے کردار سمجھے۔ کربلا صرف رونے کی جگہ نہیں ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے، ہم سنتے ہیں مگر لیتے نہیں، جبکہ ہمیں لینا ہے سن کے، کربلا سے سبق لینا ہے۔ یہ ایام علماء نے جو محدود کرتے ہیں 2 مہینے 8 دن، وہ اسی لیے کردار سازی کے نام پر پتہ ہی ہوئی بھائی حسین کا 10واں ہو گیا، کل عاشورہ ہو گئی، لیکن کیوں علماء نے اضافہ کیا ہے دنوں، تاکہ آپ یہ سن کے اپنے کردار کو سنبھالیں۔ زانوں پر گرا، حسین نے سر کو زانوں پر رکھا۔ سعید ہے جو مولا حسین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، معلوم ہے کیا فکرہ کا ہے باپ؟ کہا سعید یہ تم نے کیا کیا؟ سنیں گے فکر، کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو نماز پڑھنے کی خواہش کی تھی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کہا آقا جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا۔ دیکھیں چاہنے والے، جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، بس اتنا سا جواب دے دیں کہ آپ مجھ سے خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ یہیں سے تو کردار بنتا، یہیں سے تو کربلا بنتی۔ جانے والا جا رہا ہے دنیا سے، جاتے جاتے کسی چیز کی خواہش ہے، نہ حال کی نہ اولاد کی، مر رہا ہوں مولا میرے بچوں کو کون دیکھے، جا رہا ہوں مولا میرے پریوار کو کون سنبھالے، نہیں، دیکھ رہا ہے مسکرا رہا ہے، کہاں آج جو کرنا تھا میں نے کر دیا۔ آپ بس اتنا بتا دیں کہ آپ خوش ہیں کہ نہیں۔ معلوم ہے مولا نے کیا فرمایا؟ کہا سعید میں ہی نہیں، میرے نانا بھی خوش ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا بھی خوش ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ بھی خوش ہے، میرے بھیا حسن مجتبیٰ بھی خوش ہے، اور صرف حسین نے کہا نہیں، کہا سعید آنکھ بند کرے گا نا تو تو سب کو یہیں کھڑا پائے گا، سب استقبال میں آئے ہیں تیرے، چاہنے والے کا مقام بھی بنا ہے کہ پنجتن استقبال کو پڑے، 5 میں سے 1 کے زانوں پر ہیں، وہ 4 استقبال کے لیے آئے۔ معلوم ہے سعید نے آنکھ کھولی تو کہتے ہیں آقا نہ معلوم کون آیا ہے جو میرے سر پہ دستے شفقت پھیر رہا ہے۔ کہا سعید سلام
جہاں رسول خدا آ گئے، سلام کیا، پھر آنکھ بند کی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ کھولی، کہا آقا نہ معلوم کون ہے جو میرے بازوؤں کو سہلا رہا ہے؟ کہا سلام کرو تیرے بابا علی مرتضیٰ آ گئے۔ پھر آنکھ بند کر، پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی، آقا نہ معلوم کون آیا ہے جو میرے سینے کو ہوا دے رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے سینے کے تمام زخم اچھے ہو گئے، کوئی تیر ہی نہ لگا ہو۔ کہا صحیح سلام کرو، یہ وہ میرا بھائی ہے جس کے جگر کے باہر پر ٹکڑے ہوئے تھے، صحیح سلام کرو۔ سعید نے سلام کیا، جواب سلام ملا، پھر آنکھ بند کر۔ اب سعید نے آنکھ کھولنے میں دیر لگائی، اور سارے اصحاب جمع ہیں حسین کے پاس، سب سعید کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری۔ حسین نے کہا گھبراؤ نہیں، ابھی ایک بار اور سعید آنکھ کھولے گا۔ لیکن اب کی جو سعید نے آنکھ کھولی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں ہے، آنکھ میں آنسو ہے، گھبرایا ہوا ہے سعید۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آقا نہ معلوم کون نقاب پوش بی بی ہے جو میرے بائیں بھی آگے بیٹھی ہے۔ امام نے کہا سعید پاؤں سمیٹ لو، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سنیے نا حدیثہ کہ چاہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پاس پنجتن آتے ہیں۔ یہ ثبوت واقعہ ثابت کرتا ہے اس بات۔ آپ حسین سے کتنا متمسک ہیں، یقیناً آتے ہیں پنجتن۔ سعید کے پاس آئے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آئے گے؟ ہم بھی تو حسین کے چاہنے والے، حسین پر جان نثار کرنے والے۔ سعید نے آنکھ بند کر لیا، خدا حافظ، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، ایک سعید دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے استقبال کے لیے حسن بھی کھڑے، حسین علی بھی کھڑے، رسول اللہ بھی تشریف لائے، فاطمہ زہرا بھی۔ بس کچھ ہی دیر بعد عصر کا وقت آنے والا ہے۔ ایک نبی کا نواسا گھوڑے پر ٹگمگائے گا۔ ایک بہن ہے جو ٹیلے سے کھڑی ہو کے آواز دیتی ہے، میرا بھیا تنے تنہا ہے، میرا بھیا اکیلا ہے۔ ہاں عزیزو، عجب نہیں شہزادی آواز دے، ایسا نہ سمجھو کہ سعید کو لینے کے لیے ہم آئے اور حسین کے لیے نہ آئیں گے۔ سیدہ اپنے بالوں سے مقتل کی زمین جان رہی ہے، ایک طرف حسن کھڑے ہیں، ایک طرف حسین کھڑے ہیں، ایک طرف رسول اللہ کھڑے ہیں۔ ہاں اس کے ثبوت کے لیے میں واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ام سلمہ جن کی آنکھ لگ گئی تھی عصر عاشورہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں اس عالم میں کہ سر پہ گرد و غبار ہے، امامہ اٹھائے ہوئے ہیں، آستین چلی ہوئی ہے، اور آواز دے رہے ام سلمہ